अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, आज हम कनाडा हाइलाइट्स में कनाडा के अहम मौजूआत आपके सामने रखेंगे और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेश आने वाला सबसे अहम वाकया जो कि कनाडा के ओंटारियो लंदन में पेश आया और दहशतगर्दी के इस वाकये के नतीजे में जहां कैनेडियन पीपल और कैनेडियन पॉलिटिशियंस भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं, वहीं पूरी दुनिया में इस वाकये पर मजम्मत का इजहार किया जा रहा है। वाकया कुछ यूं है, दहशतगर्दी से मुताल्लिक कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद को ट्रक तले रोंद दिया गया है और ये टारगेटेड तरीके से जो है कार्रवाई की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया कनाडा के शहर लंदन ओंटारियो में पेश आया, जिसमें जाँ बहक अफराद में एक मर्द और खवातीन और एक बच्ची भी शामिल है, जबकि इस वाकये में एक कमसिन बच्चा जख्मी हुआ है जो इस वक्त तक कहा जा रहा है कि तशवीशनाक हालत में है। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे जाँ बहक अफराद में उम्र रसीदा एक खातून भी थी और फिजियोथेरेपिस्ट उनका बेटा सलमान था, जबकि उनकी बहू और कमसिन पोती जाँ बहक हो गई है, जबकि 9 बरस का उनका पोता शदीद जख्मी है। ये फैमिली जो कि एक मुस्लिम फैमिली है और लंदन ओंटारियो में ये रिहाइश पजीर थी और लाहौर पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और इस खानदान को ट्रक से रोन दिया गया है और दहशतगर्दी और मजहबी तासुब में मुब्तला एक शख्स ने यह कार्रवाई की है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो चीजें प्राइम कनाडा टीवी तक पहुंची हैं और हम अपने नाजरीन को बता रहे हैं, उसमें यही बताया गया है कि ये शख्स कैनेडियन सिटीजन है और वीडियो लिंक के जरिए ये अदालत में पेश भी किया गया और उस पर कत्ल के 4 और इक़दाम कत्ल का 1 इल्जाम आयद कर दिया गया है और इस वक्त अदालत में मामला ज़ेर गौर है और ज़ेर समात है। हमला मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी का वाकया सामने आने की सूरत में बताया जा रहा है और इस किस्म के पैदर पे पैदा होने वाले वाकयात इंटरनेशनली बुनियाद पर इस पूरे वाकये का शाखसाना बताए जा रहे हैं। और यह भी कहा गया है कि पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी के इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरे अटैक को उसे नफरत अंगेजी का एक वाकया यानी हेट टू मुस्लिम्स करार दिया है। ओंटारियो में लंदन पुलिस का यह भी कहना है कि बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत यह हमला किया गया और हमला आवर पर फर्स्ट डिग्री कत्ल के इल्जामात आयद किए गए हैं, जबकि मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात का भी जायजा लिया जा रहा है। और यह भी बताया गया है कि जाँ बहक होने वाले 46 साल सलमान जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उनकी 44 साल बीवी जो कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी लंदन में पीएचडी की तालिबा थी, जबकि सलमान की 74 साल वालदा जो कि एक बूढ़ी औरत थी, पाकिस्तान से विजिट वीजे पर वो कनाडा आई हुई थी और इस वाकये में सलमान की 15 साल की बेटी भी जाँ बहक हुई है, जबकि उसका एक बेटा जिसकी उम्र 9 साल बताई गई है वो शदीद जख्मी है। कनाडा में इस वक्त इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं है और प्राइम मिनिस्टर कनाडा जस्टिन ट्रूडो की जानिब से ये बात कही गई है कि इस्लामोफोबिया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब दहशतगर्दी के इस वाकये में पाकिस्तानियों समेत मुस्लिम कम्युनिटी को भी तशवीश का शिकार भी जाहिर किया जा रहा है और उनकी जानिब से तशवीश का इजहार भी किया गया है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि लंदन ओंटारियो वाकये ने मुझे हिलाकर रख दिया है। नफरत अंगेज वाकये का शिकार अफराद के लिए लवाहिकीन से उन्होंने ताजियत भी किया। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। लंदन समेत मुल्क भर की तमाम मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ खड़ी है। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि इस्लामोफोबिया के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और हम यानी उनकी हुकूमत कनाडा के अंदर इसको खत्म करके ही दम लेगी। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊं कि नेशनल काउंसिल फॉर कैनेडियन मुस्लिम्स, इनकी जानिब से भी मजम्मत का इजहार किया गया है और लंदन ओंटारियो में होने वाले इतवार की शाम को पेश आने वाले इस वाकये पर शदीद मजम्मत का इजहार किया गया है। इतवार की शाम वॉक पे निकले हुए इस मुस्लिम खानदान पर खौफनाक तरीके से हमला किया गया और कनाडा के मुसलमानों की कौमी काउंसिल, जिसको नेशनल काउंसिल फॉर कैनेडियन मुस्लिम्स कहा जाता है NCCM, वो उन्होंने बताया कि ये एक खौफजदा करने का अमल है और इंसाफ का मुतालबा ये है कि इस मुलजिम को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि इस हमले के नतीजे में कुंबे के 4 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि एक शख्स यानी एक बच्चा जो है वो इस वक्त जेर इलाज है और हमला आवर को तो हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आ सका क्योंकि अदालती कार्रवाई इस वक्त जारी है। यह भी बताया गया है नेशनल काउंसिल फॉर कैनेडियन मुस्लिम्स की जानिब से कि एक शख्स मुबैना तौर पर अपनी कार में सवार हुआ, यानी अपने ट्रक में वो सवार हुआ था और उसने एक मुसलमान खानदान को सड़क पे चलते हुए देखा और फैसला किया कि वो जिंदा रहने के मुस्तहक नहीं है, यानी उन्हें कत्ल कर दिया जाए और वो यही चाहता था, जबकि वो उनको जानता नहीं था। सिर्फ उसने ये देखा कि वो एक मुस्लिम
फैमिली है और उसने उन पर अटैक किया। एनसीसीएम ने कहा कि ये कनाडा की सरजमीन पर एक दहशतगर्दी का हमला है और इस तरह का सुलूक नहीं होना चाहिए था। एनसीसीएम के सीईओ मुस्तफा फारूक ने यह कहा कि हम हुकूमत से दहशतगर्दों के इल्जामात पर गौर करने समेत कानून की मुकम्मल हद तक हमलावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं और अल्बर्टा में खवातीन, IMO और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरीके से मस्जिद में कत्ल गारतगरी होने वाले वाकयात और क्यूबिक सिटी में मस्जिद में कत्लेआम और इस तरह के और भी वाकयात जो माजी में पेश आए हैं उनका भी जिक्र किया गया है। साथ ही ये भी कहा कि एक फैमिली को इस तरीके से निशाना बनाना तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक खौफ फैलाने की अलामत है। इस्लामोफोबिया की वजह से इस वक्त कैनेडियन मुआशरा एक बहुत ही बेहतरीन इमेज को जाया कर रहा है और ये एक दुख है जो एक लंबे अरसे तक चलता रहेगा। लेकिन इस दुख की बुनियाद पर जहां हम इंसाफ के लिए खड़े हों वहीं हमें तब्दीली के लिए भी खड़ा होना होगा, ये फारूक मुस्तफा की जानिब से कहा गया है। दूसरी जानिब ओंटारियो के अंदर लंदन में जिस मकाम पर यह वाकया पेश आया वहां पर और इसके अलावा दीगर सिटीज में भी, टोरंटो में भी, मॉन्ट्रियल में भी मुस्लिम कम्युनिटीज ने इजहार यकजहती किया है और उन्होंने यादगार पर फूल रखे हैं, कहीं पर शमएं रोशन हुई हैं और कनाडा के तमाम मुस्लिम्स ही जो हैं इस्लामोफोबिया के इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज उस तरीके से तो नहीं कर रहे लेकिन इजहार यकजहती से वो ये अलामत जरूर जाहिर कर रहे हैं कि इस किस्म के वाकयात नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैनेडियन गवर्नमेंट इस वाक़े के खिलाफ खुद खड़ी हुई है और इस वाक़े के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कैनेडियन पॉलिटिशियंस की जानिब से, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर कनाडा की जानिब से ये बात कही गई है और ये एक सिर्फ कहने वाली बात नहीं है बल्कि कैनेडियन गवर्नमेंट इस पर अमली तौर पर काम भी करेगी। आज कनाडा हाइलाइट्स का दूसरा टॉपिक कोविड से मुतालिक है और कोविड का इस वक्त जो वैक्सीनेशन वाला पीरियड चल रहा है वहीं साथ साथ क्यूबिक और मॉन्ट्रियल में भी और क्यूबिक की दूसरी सिटीज में भी काफी हद तक लॉकडाउन में कमी आई है और ना सिर्फ कमी आई है बल्कि रेड जोन का भी खात्मा किया गया और इसकी बुनियादी वजह यह है कि एवरेज नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो अब कम होना शुरू हो चुके हैं। तो मॉन्ट्रियल में रहने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ी खुशी की बात है और एक बहुत ही उनके लिए साजगार माहौल बनता जा रहा है और जो स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहे थे मॉन्ट्रियल में वो स्पोर्ट्स इवेंट्स भी जो हैं अब इन पर्सन तरीके से एंजॉय किए जा सकेंगे। लेकिन साथ ही जो हेल्थ डायरेक्टर्स हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि लोगों को खुद से एहतियाती तदबीर को मजीद अपनाना होगा, एहतियात रखनी होगी, मास्क का इस्तेमाल रखना होगा, फासला भी बरकरार रखना होगा। लेकिन साथ ही जहां उन्हें ये लेवरेज मिल रहा है वहीं उसका अगर बेजा इस्तेमाल होगा तो यकीनी तौर पे मॉन्ट्रियल में रहने वाले कैनेडियंस अगेन खुदा न खास्ता इसका शिकार ना हो लेकिन उन्हें खुद भी इस पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी। इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो वैक्सीनेशन के प्रोसेस को जाता है क्योंकि वैक्सीनेशन का अमल जो है वो तेज कर दिया गया। वैक्सीनेशन के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या मजीद अपडेट्स आई हैं लेकिन उससे कबल मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त क्यूबिक में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो काफी हद तक कम हुए हैं और ताजा आदाद शुमार मैं आपको बता रहा हूं 24 घंटों के, जिसमें 194 नए केसेस जो हैं रिपोर्ट हुए हैं और इसमें 3 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं, उनकी अमवात हुई हैं। कंफर्म केसेस जो अब तक क्यूबिक में हो चुके हैं उनकी तादाद 3,71,960 पे जा पहुंची है और दूसरी जानिब जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो 11,152 हो चुकी हैं। ये वो आदाद शुमार हैं जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ, जब से कोविड शुरू हुआ है। अब तक इस वक्त जो हॉस्पिटल से मिलने वाली इतलात हैं उसके मुताबिक 265 अफराद इस वक्त दाखिल हुए अस्पताल में, जबकि आईसीयू में 58 अफराद हैं जिनकी हालत खतरे में बताई जा रही है। और वैक्सीनेशन के डोजेस का मैं आपको बताऊं कि 24 घंटों में तकरीबन 66,590 नए वैक्सीनेशन की खुराकें पहुंचा दी गई हैं अस्पतालों में और वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, जहां पे बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में और रेगुलरली बुनियादों पर जो है वैक्सीनेशन दी जा रही है और सेकंड डोजेस भी फराहम की जा रही हैं। और इससे कबल मैं आपको ये भी बताऊं कि वैक्सीन के हवाले से जो एस्ट्राजेनेका और जो दीगर वैक्सीन थी उसमें ये एक बड़ा अबहाम पैदा हुआ था कि क्या दूसरी डोज भी वही इस्तेमाल होनी चाहिए जो पहली थी। तो गुज़िश्ता हफ्ते ये खबर भी आ गई कि अगर एस्ट्राजेनेका या पी फाइजर या कोई दूसरी वैक्सीन भी आप सेकंड डोज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब तक तकरीबन 61,53,771 नंबर ऑफ डोजेस हैं जो अभी तक की इतलात के मुताबिक दिसंबर 2020 से आज की तारीख तक वैक्सीनेशन सेंटर और अस्पतालों में फराहम किए गए हैं और इन्हीं वैक्सीनेशन की बुनियाद पे काफी हद तक लोगों में सेहतयाबी का, रिकवरी का मरहला भी चल रहा है और कोविड से भी वो बच रहे हैं और प्लस कोविड का जो रेशो है वो कम होता जा रहा है। साथ ही क्यूबिक के अंदर ये अनाउंस कर दिया गया है कि अब
تقریباً 18 سال تک کے افراد بھی جو ہیں وہ اپنے سیکنڈ ڈوز لگوا سکتے ہیں، سیکنڈ ڈوز حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے نئی جو ہدایات ہیں وہ بھی بتا دی گئی ہیں۔ ایلیجبلٹی کا نیا کرائیٹیریا جو ہے وہ گزشتہ منڈے سے لاگو ہو چکا ہے، 7 جون سے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کون کون سے سٹیزنز کس کس تاریخ سے ایلیجبل ہو رہے ہیں۔ تو کیوبک کے وہ تمام تر ریزیڈنٹس جن کی عمریں 80 برس یا اس سے زائد ہیں، تو ان کے لیے یہ ویکسینیشنز کے جو دوسرے ڈوزز ہیں وہ 7 جون سے شروع ہو چکے ہیں، اور کیوبک کے وہ سٹیزنز جن کی عمریں تقریباً 75 سال سے لے کے 80 سال کے اندر ہیں، ان کے لیے 8 جون سے ویکسینیشن کی دوسری خوراکیں دی جائیں گی، جبکہ ویکسینیشن کی دوسری خوراکیں ان لوگوں کے لیے جن کی عمریں 70 سال سے 74 سال تک یعنی 70 اور 75 کے درمیان ہیں، انہیں 9 جون سے ویکسینیشن کی دوسری خوراکیں دی جائیں گی۔ اور کیوبک کے وہ تمام تر سٹیزنز جن کی عمریں تقریباً 65 سال سے 69 سال یعنی 65 اور 70 کے درمیان میں ہیں، انہیں 10 جون سے کووڈ کی دوسری ڈوزز فراہم ہوں گی۔ پھر 60 سال سے 64 سال تک کے جو افراد ہیں انہیں 11 جون سے کووڈ کی سیکنڈ ڈوز فراہم کی جائے گی، اور جو 55 سال سے لے کے 59 سال تک کے افراد ہیں انہیں 14 جون سے یعنی 14 جون سے انہیں ویکسینیشن کی دوسری خوراکیں فراہم کی جائیں گی۔ اسی طرح 50 سال سے لے کے 54 سال تک کے جو افراد ہیں انہیں 15 جون سے انہیں ویکسینیشن کی دوسری ڈوزز فراہم کی جائیں گی، اور 45 سال سے 49 سال یعنی 50 سال سے کم، 45 سے 50 سال کے درمیان کی جن لوگوں کی عمریں ہیں انہیں 16 جون سے ویکسینیشن کی سیکنڈ ڈوزز فراہم کی جائیں گی۔ اسی طرح 40 to 44 ایئرز تک کے جو لوگ ہیں یعنی 40 سے 44 سال تک کے جو افراد ہیں انہیں 17 جون کو سیکنڈ ڈوزز ملنا شروع ہو جائیں گی، یعنی 17 جون سے ان کا عمل شروع ہو جائے گا۔ 35 سے 39 سال تک یعنی 35 to 39 ایئرز تک 18 جون سے ویکسینیشن کے ڈوزز حاصل کر سکیں گے، یہ سیکنڈ ڈوزز ہیں، اور 30 سے 34 سال تک کے جو افراد ہیں انہیں 21 جون سے ویکسینیشن کے ڈوزز فراہم کیے جائیں گے، سیکنڈ ڈوز انہیں تب سے ملے گی۔ سیکنڈ جو ویکسینیشن کا پروسیس شروع ہوگا 25 سے 29 سال والے افراد کے لیے ان کی تاریخ 22 جون بتائی گئی ہے، اور 23 جون سے 18 سے 24 سال تک کے افراد یعنی یہ نوجوان طبقہ اپنے لیے سیکنڈ ڈوزز حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ کیوبک کے اندر مختلف شہروں میں جو ویکسینیشن سینٹرز، اسپتال اور میڈیکل پوائنٹس پہ یا میڈیکل جو فیسیلیٹیشن سینٹرز ہوں گے وہاں پر یہ ویکسینیشن کا پروسیس جاری ہے، اپوائنٹمنٹ لے کر جو ہے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ کینیڈا ہائی لائٹ میں اب ہم آپ کو بتائیں کہ قونصل جنرل آف پاکستان وینکوور جانباز خان کی جانب سے ایک بہت ہی خوش آئند عمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ پاکستانی کینیڈین کلچر ایسوسی ایشن کیلگری کینیڈا نے رواں سال موسم گرما میں پاکستانی کینیڈین نوجوانوں کے لیے جون سے اگست تک سہ ماہی میں یوتھ کلچرل پروگرام منانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پروگرام کا افتتاح قونصل جنرل پاکستان وینکوور جانباز خان نے کیا، جنہوں نے پروگرام کے آرگنائزرز کو پاکستانی ہائی کمشنر رضا بشیر تارڑ کی جانب سے مبارکباد بھی دی اور نیک تمناؤں کا پیغام بھی دیا، اور اس امید کا اظہار کیا کہ 3 ماہ پر مبنی ثقافتی میلے سے کینیڈین پاکستانیوں کو اپنی ثقافتی ورثے، زبان، کھانوں، کھیل، موسیقی، فنون اور دیگر ثقافتی پہلوؤں سے آگاہی ملے گی۔ 3 ماہ تک چلنے والا یہ ثقافتی میلہ تقریباً 13 حصوں پر یہ مشتمل ہوگا، جن میں سے 4 سیشنز اردو لکھنے اور پڑھنے کے لیے بھی مختص کیے گئے ہیں، اور دیگر مصنوعات کے حوالے سے بھی اس میں ہم آپ کو بتائیں کہ دیگر مصنوعات کے حوالے سے بھی اس میں سیگمنٹس شامل ہیں، جبکہ دیگر مصنوعات میں پاکستان کا تعارف، ثقافتی روایات، فیسٹیول سے پاکستانی کھانے پکانے کی روایات، پاکستانی فن اور موسیقی، پاکستانی مشاعرہ اور ان کے شعراء کے جو کارنامے ہیں، پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں، کینیڈین اور پاکستانی شناخت میں توازن قائم رکھنے سمیت پاکستانی کینیڈین کے مستقبل کے لیے ویژنری مصنوعات یعنی ویژنری سیگمنٹس بھی شامل کیے گئے ہیں۔ کینیڈا ہائی لائٹ میں اب ہم آپ کو بتائیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ ایک خاص خبر ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے قابل اعتماد، محفوظ اور منافع بخش اور بینکاری کی اس میں تمام تر سہولیات اور سولوشنز موجود ہیں، اور سرمایہ کاری کا طریقہ بھی اس میں بھرپور انداز میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے چلائے گئے RDA میں 170 ممالک کے تقریباً 1,60,000 سے زیادہ پاکستانیوں نے اب تک 1.25 بلین یعنی $1.25 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کر لی ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ $1.25 ارب کی یہ سرمایہ کاری ہو چکی ہے، جو پچھلے سال بیرون ملک مقیم 9 لاکھ پاکستانیوں کے ذریعے ہوئی۔ یہ بات اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستانی ہائی کمیشن کینیڈا کے اشتراک سے حبیب بینک لمیٹڈ کے زیر اہتمام ایک ویبینار کے دوران بتائی گئی، اور پاکستانی ہائی کمشنر رضا بشیر تارڑ، صدر HBL محمد اورنگزیب اور مینیجنگ ڈائریکٹر
स्टेट बैंक की जानिब से सैयद इरफान अली और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ फर्रुख खान, कौंसल जनरल पाकिस्तान टोरंटो अब्दुल हमीद और कौंसल जनरल पाकिस्तान वैनकूवर जहांबाज खान पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान मॉन्ट्रियल के कौंसल जनरल ने भी इसमें शिरकत की। ये बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी हाई कमीशन के इश्तराक से होने वाले इस वेबिनार में बताई गई। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि वेबिनार से खिताब करते हुए कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रजा बशीर तारड़ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर यह जोर दिया है कि वो रोशन डिजिटल अकाउंट्स के तहत पेश की जाने वाली मराहत से भरपूर फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के 10 महीनों में जो आरडीए हैं उसमें 1.25 बिलियन अमरीकी डॉलर तक की सरमायाकारी और बैरून मुल्क मुकीम 24.2 बिलियन अमरीकी डॉलर वतन वापसी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुआशी पॉलिसियों और मुख्तलिफ इक़दामात के लिए उठाए गए एतमाद की सतह की वाज़ेह अलामत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत के जरिए मालियाती शोबे को भी मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स का इजरा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों तक पहुंचने के लिए वजीर आजम इमरान खान का एक विजन और बैरून मुल्क पाकिस्तान मिशन के साथ उनकी हालिया बातचीत और उसके बाद के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के सरबराहान से मामूल की मुताबिक गुफ्तगू में रहने के बाद ये तमाम तर प्रोसेस अमल में आया है और अभी एक प्रैक्टिस बनती जा रही है। और इसका मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को यह एतमाद दिलाना था कि हुकूमत ने कौमी तरक्की में उनके ताउन की गहरी दिलचस्पी को देखते हुए उनकी देखभाल का भी एक इंदिया दिया है और ये जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन कनाडा और इसके तमाम कौंसल खाने पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत करने और उन्हें हर परेशानी से पाकिस्तान कौंसलर के तौर पर खिदमत फराहम करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। वेबिनार के हवाले से आपको मजीद भी बताएं कि वेबिनार के दौरान ये नोट किया गया था कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जरिए जमा किए गए 1.25 बिलियन अमरीकी डॉलर में से 800 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक जो रकम है वो स्कीम के तहत दस्तयाब बेहतरीन मार्केट रेट की वजह से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में लगाई गई है और इस बात का यकीन दिलाया गया है कि आरडीए सरमायाकारी एक महफूज और मुनज़्ज़म तरीका है और इसे कामयाबी से हमकिनार भी किया जाएगा। अब हम कनाडा हाईलाइट में एक और स्टोरी शामिल करेंगे और कंजर्वेटिव शैडो मिनिस्टर ट्रेसी ग्रे के हवाले से ये स्टोरी है, लेकिन स्टोरी का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो सॉफ्ट वुड है उसका जो एग्रीमेंट अमेरिका के साथ कनाडा की जानिब से बनाया गया है उसमें अब कनाडा को अपना फायदा दिखाई नहीं दे रहा है और इस पर शैडो मिनिस्टर की जानिब से बयान जारी हुआ है। कंजर्वेटिव शैडो मिनिस्टर हैं ट्रेसी ग्रे। उन्होंने बरामदात को फरोग देने और बैनुल-अक़वामी तिजारत के वजीर और कंजर्वेटिव क्यूबिक के पॉलिटिकल लेफ्टिनेंट रिचर्ड मार्टल ने कनाडा की लकड़ी पर महसूलात के मुजव्वजा 2 गुना होने पर यानी डबल हो जाने पर अमरीकी हम मनसबों से बात करने में नाकाम होने के बारे में बता दिया है और गुज़िश्ता माह अमरीकी इंतजामिया का ये फैसला कि वो कनाडा के सॉफ्ट वुड की लकड़ी पर ड्यूटी लगाने का इरादा रखता है, इससे वो कनाडा के जंगलाती यानी जो फॉरेस्ट में काम करते हैं लोग उनके लिए तबाहकुन करार दिया है और कनाडा के शहरियों के लिए उनकी जिंदगी को मजीद नाकाबिले बर्दाश्त बनाने के मुतरादिफ भी करार दिया है। जबकि ये उन्होंने कहा कि एक तबाहकुन ऐलान है ये, उसका कोई फायदा नहीं होगा लेकिन फॉरेस्ट में काम करने वाले कारकुन इससे काफी मुतासिर होंगे और कनाडा के कंजर्वेटिव की जानिब से ये जाहिर किया गया है कि इसमें जो कन्वर्सेशन थी उसमें ये नाकामी है, लिहाजा फौरी तौर पे इसमें कोई अमली पेशरफ्त होनी चाहिए और ट्रेड कमेटी के हंगामी इजलास को भी तलब किया गया। इस मीटिंग में, इस इजलास में वजीर तिजारत ने जवाब देने से इनकार किया और बताया गया कि उन्होंने सॉफ्ट अमेरिकन वुड पर टैरिफ में इजाफे को रोकने के लिए अपने अमरीकी हम मनसब के साथ कोई सही बात नहीं की और आसान सवालों के जवाब देने में उनकी नाकामी से जो फॉरेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं या जो फॉरेस्ट के लेबर है उसको सिर्फ अब यही नतीजा दिखाई दे रहा है कि ये वजीर जो हैं वो मुजव्वजा इजाफी महसूलात को खत्म करने के लिए अपने अमरीकी हम मनसब तक पहुंचने में या उस कन्वर्सेशन और उस डील में नाकाम हो चुके हैं। कैनेडियन और जो लेबर है फॉरेस्ट में काम करने वाली वो इस लिबरल हुकूमत की जानिब से कनाडा की मुलाजमतों के लिए खड़े होने में इतनी नाकामी के मुताहम्मिल नहीं हो सकते। कैनेडियन ये तवक्को रखते हैं कि संगीन खदशात के इस दौर में और इस पूरे संगीन मसले को दूर करने के लिए की जाने वाली ठोस कार्रवाइयों को सुना जाएगा, लेकिन इसके बजाय लिबरल हुकूमत के टूटे वादों और नाकामियों की वजह से उन्हें एक बार फिर मायूसी का सामना है और उन्हें इनकार कर दिया गया है। अगर कैनेडियन ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पर कनाडा के कारकुनों और कनाडा के लिए खड़ी हो, तो उन्होंने बताया कि उनके पास अब लिबरल नहीं बल्कि उनके पास जो ऑप्शंस अब बनते हैं
وہ کینیڈا کے کنزرویٹوز کے بنتے ہیں۔ اب ہم کینیڈا ہائی لائٹ میں ایک اور افسوسناک واقعے سے متعلق یہ سٹوری ہے جسے ہم شامل کر رہے ہیں، اور اس پورے واقعے نے نہ صرف کینیڈا بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ بالخصوص کینیڈا میں رہنے والے لوگ، کیتھولک کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور وہ تمام تر افراد جو کہ ایک ایسے اسکولنگ سسٹم کو جو کہ ریزیڈینشل بیسس پر قائم ہوتے ہیں، جہاں پہ ہاسٹلز بھی ہوتے ہیں یا ریزیڈنٹس پہ قائم ہونے والے ان اسکولز کو مناسب سمجھتے تھے، اب ان کے پاس اس کو مناسب سمجھنے کے جواز باقی نہیں رہے، کیونکہ سٹوری ہے گزشتہ ہفتے پیش آنے والے ایک واقعے سے متعلق، جس میں برٹش کولمبیا میں ایک ایسے گھر کی یا ایک ایسے اسکول کی دریافت ہوئی جس میں تقریباً 215 یا اس سے زائد بچوں کی مطلب مردہ ہو جانے والے بچوں کی باقیات ملی، اور اس کے بعد بہت افسوس کا اظہار کیا گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے، اور کس زمانے میں یہ تمام تر صورتحال رونما ہوئی۔ تو جو وہ لوگ جو اس وقت بچے تھے، یعنی اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان سے جب وہ دریافت کیا گیا اس اسکول کے بارے میں اور جب پتہ لگوایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کے جو اسکولز تھے جو ریزیڈنٹس پہ قائم تھے یا جو چرچ میں اسکولز بنائے جا رہے تھے، اور یہ واقعہ بھی جو جوڑا گیا ہے 1979 سے اس کو مشروط کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سے قبل بھی اس قسم کے کئی اسکول سے جن کی اب باقیات کا ملنا مشکل ہے، لیکن وہاں پر اس قسم کے واقعات رونما ہوئے کہ وہاں پہ بچے جاں بحق ہو گئے، اور ان بچوں میں بیشتر کی عمریں 3 سال سے بھی کم تھیں۔ یہ ایک افسوس کا امر ہے ہیومینٹی کی بنیاد پر، اور بچوں کے حوالے سے جو ہے یہ ایک بہت ہی ایسی خبر ہے جس نے دل دہلا کے رکھ دیے پورے کینیڈا میں، اور پورے کینیڈا میں ہی تمام ہی پروونس میں، تمام پروونسز کے ہر شہر میں ان بچوں کی یاد میں مختلف یادگاریں بنائی گئیں، اور وہاں پر ان کے لیے پھول رکھے گئے، اور بہت سی جگہوں پہ علامت کے طور پہ جو بچوں کے اسکول شوز ہوتے ہیں، بچوں کے جو چھوٹے شوز ہوتے ہیں، چھوٹے سائز کے شوز رکھے گئے اور ان سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک نئی ڈیبیٹ پیدا ہو گئی کینیڈا کے حوالے سے، اور وہ ڈیبیٹ یہ پیدا ہو گئی کہ آج کی تاریخ میں جو ریزیڈینشل اسکولز قائم ہیں وہ کس حد تک سیف ہیں، اور کیا ان کے حوالے سے جو کیتھولک چرچ اپنی رائے رکھتے ہیں وہ اس پر اپنا کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ اس پہ مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی اور میڈیا ہاؤسز نے اس پہ گفتگو بھی کی، تو کچھ اس میں جو پاپس ہیں یا جو چرچ کے منتظمین ہیں ان کی جانب سے ایک طریقے سے اپالوجی بھی کی گئی اس تمام تر واقعے پہ، اور اس واقعے کی صورت میں، اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی پیدا ہو گئی۔ تو اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کیملوپس برٹش کولمبیا میں پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے کے بعد جہاں پورا کینیڈا ان بچوں کی یاد میں سوگوار ہے، وہیں آنے والے دنوں میں اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے، کوئی ریزیڈینشل اسکول پر ایسی صورت نہ ہو، اور وہ لوگ جو ہوم ایجوکیشن کو پذیرائی دیتے تھے یا وہ بہت بہتر سمجھتے تھے، ان کے بھی پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ بدل رہے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں اب ایک ایس او پی کے تحت ہونی چاہیے، اور اس پر کینیڈین پولیٹیشنز بہت غور و خوض کے ساتھ سوچ رہے ہیں، اور اس کے لیے اب باقاعدہ حکمت عملی طے کی جائے گی۔ آج کینیڈا ہائی لائٹ میں ہم کچھ سٹوریز پاکستان سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ پاکستان میں ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ، ایک حادثہ رونما ہوا ہے، اور گھوٹ کی جو کہ سندھ کا ایک شہر ہے، وہیں پھاٹک کے قریب ریل کے اس حادثے میں بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا ہے، اور پاکستان میں اس واقعے پر شدید مذمت بھی کی جا رہی ہے، اور اظہار مذمت کے ساتھ ساتھ ریلوے حکام سے جو ہے اس حوالے سے طلب کیا جا رہا ہے، جواب مانگا جا رہا ہے کہ کیوں یہ واقعہ پیش آیا۔ گھوٹ کی ٹرین حادثے میں مزید افراد جاں بحق ہو رہے ہیں، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد تقریباً 65 تک جا پہنچی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کے 100 زخمیوں میں سے کئی کی حالت نازک ہے، اور اسی بنیاد پہ یہ جو ڈیتھ ریشو ہے یہ بڑھنے کا مزید خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس میں لودھرا کے 2 سگے بھائی، ان کی والدہ اور کزن بھی جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی، اور اس کے علاوہ جو جاں بحق افراد ہیں جب ان کی میتیں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچی ہیں تو علاقوں میں کوہرام مچ گیا، صف ماتم بچ گئی، اور اس میں ایک ماموں اور بھانجے کی جب میت پہنچی تو اس پہ شدید کوہرام مچا، اور وہ ان دونوں کا تعلق سردار والا سے تھا جو کہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے۔ حادثے میں جاں بحق 2 کمسن بتایا جا رہا ہے کہ بچے تھے جن کا نام مومن اور ہادی تھا، ان کی شناخت ہو گئی ہے، اور دونوں بچے ماں کے ساتھ کراچی سے فیصل آباد جا رہے تھے، اور لودھرا سے تعلق رکھنے والے شہباز اور اس کی بیوی اور 2 بچوں کی لاشوں کی بھی شناخت ہو گئی، جبکہ بہاڑی کے رہائشی حضور خان کی بیوی، بیٹی اور سسر بھی اس میں جاں بحق ہو گئے۔ اس حادثے میں جو سب سے افسوسناک امر ہے وہ یہ ہے کہ جو افراد
جاں بحق ہوئے ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ تھے، اور وہ کوئی ایک شخص نہیں جاں بحق ہوا، تمام کا تمام خاندان جو بوگیوں میں موجود تھا وہ جاں بحق ہو گئے، اور بہت بری کنڈیشن میں جو ہے ان کی جب لاشیں آبائی علاقوں میں پہنچی ہیں تو لوگوں نے نہ صرف افسوس کیا بلکہ ایک کوہرام مچ گیا، اور ایک بہت ہی افسوسناک امر سامنے آیا، اور لوگوں نے جو ہے اس پر کافی حد تک غم زدہ بھی ہوئے اور اپنی جانب سے غم و غصے کا بھی اظہار کیا۔ حضور خان کی جانب سے اس کو بتایا گیا کہ اس کا خاندان جو کہ کراچی سے خانیوال جاتے ہوئے اس حادثے کا شکار ہوا ہے، اور اس کا ایک کمسن بیٹا سبحان لاپتہ ہے، یہ چھوٹا گود کا بچہ ہے جو اس حادثے میں لاپتہ ہو گیا ہے، نہ اس کی لاش ابھی تک ملی ہے، اور نہ یہ معلوم ہو سکا ہے کہ اس بچے کو کوئی اٹھا کے لے گیا ہے یا نہ جانے اس کو کسی نے اٹھا لیا ہے یا کڈنیپ ہوا ہے یا واٹ ایور جو بھی معاملہ ہوا، لیکن ابھی تک اس بچے کے حوالے سے کچھ نہیں پتہ لگ پا رہا۔ ریلیف آپریشن کو مکمل کر لیا گیا ہے، تقریباً 8 سے 10 ٹرینیں اس پھاٹک سے جنہیں مزید بعد میں گزرنا تھا انہیں بھی جو ہے روک دیا گیا ہے، اور اب دوسرا انہیں ٹریک جو ہے فراہم کیا جائے گا، لیکن ابھی تک ٹرین کی جو آمد و رفت ہے وہ معطل ہوئی بھی ہے، تمام اسٹیشنز اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جو ڈی ایس سکھر ہیں طارق لطیف، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ٹرین حادثے کے مقام پر ریلیف آپریشن کو مکمل کر لیا گیا، اور جائے حادثہ سے انجن اور 17 جو کوچز تھیں یعنی جو بوگیاں تھیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک بحال کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی ٹریک بحال ہوگا تو اس کو جیسے ہی انہیں حکم ملے گا تو اس ٹریک پر سے پھر یہ مزید ٹرینوں کو گزاریں گے، لیکن تاحال اس ٹریک کو ابھی بند کیا ہوا ہے۔ ڈی ایس ریلوے نے یہ بھی بتایا کہ 29 گھنٹوں کے تعطل کے بعد ریلوے ٹریک پر معمول کے ٹریفک کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسے عنقریب بحال بھی کر دیا جائے گا، اور جو ٹرینیں اتوار کی رات سے رکی ہوئی تھیں اب انہیں ان کی منزل مقصود کی طرف بھی روانہ کیا جائے گا، اور متاثرہ اس ٹریک کو جو ہے مزید اس پہ کچھ کام بھی ہونا ہے بحالی کا، اس کو مکمل ہونے کے بعد اس کی چیکنگ ہونے کے بعد اسے چھوڑا جائے گا۔ اس ٹرین حادثے کا جو اصل ذمہ اور جو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ وزارت ریلوے کو ٹھہرایا جا رہا ہے، اور عوام کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ داروں کو قرار واقعی اس میں سزا دی جائے، اسے صرف ایک حادثہ کہہ کے فراموش نہ کیا جائے۔ آج کینیڈا ہائی لائٹ میں اختتام پر ہم اسلامیہ یونیورسٹی پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی جو کہ بہاولپور میں واقع ہے، یہاں جنگلی حیات آزادانہ ماحول میں گھومتے پھرتے ہیں، اور طلبہ کی تحقیق کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو بھی انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جو کہ چولستانی خطے میں واقع ہے، اور یہ شاید ملک کا واحد ادارہ ہے جہاں مختلف علوم پڑھانے کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات کے لیے بھی قدرتی ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ شیخ زید وائلڈ لائف سینٹر میں ہرن، اونٹ، مختلف پرندے اور دیگر جنگلی حیات آزادانہ طور پہ گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ جنگلی حیات یہاں بچے بھی دیتے ہیں اور یہ ان کی نسل بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس جامع میں مچھلیوں کو پالنے کے لیے فش فارم بھی تعمیر کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس میں مختلف انواع و اقسام کی مچھلیاں بھی دستیاب ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں، مگر سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث یہ جنگلی حیات ہیں جو بالکل یوں گھومتے پھرتے اور یہ قدرتی جنگل میں جیسے موجود ہوں بالکل اس طریقے کا منظر پیش کرتے ہیں، اور یہ جنگلی حیات اب انسان دوست بھی بن گئے ہیں، یعنی انسانوں کو دیکھ کر ڈرتے بھی نہیں کیونکہ ان کو اب اپنا تحفظ محسوس ہوتا ہے۔ اور خصوصی طور پر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں اس جنگلی حیات کے لیے بنائے گئے جو کیجز ہیں یا جو مقامات ہیں اس کا دورہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ہرن بے شمار دکھائی دیتے ہیں، ہرن کے بچے بے شمار دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ہرن نہایت آزادی سے اچھل کود کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ جامعہ بہاولپور کے وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محمود نے یہ بتایا ہے کہ چولستانی خطے میں جنگلی حیات کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ بھی مل کر ان جنگلی حیات کے تحفظ کو بہتر بنا رہے ہیں، اور ان کی نسل بڑھانے اور ان کے ذریعے سیاحت کو بھی فروغ دینے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جنگلی حیات کے لیے جنگل کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کا عملہ دن رات محنت کر کے چولستانی خطے میں ایسے پودے لگا رہے ہیں جو کم پانی میں بھی خشک نہ ہو اور جنگل بننے میں بھی آسانی پیدا ہو۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں جنگلی حیات کی یہ مسکن جو ہے ایک طرف سے ایک متعلقہ شعبے کے طلبہ اور طالبات کو تعلیم و تحقیق کا موقع بھی فراہم کرتی ہے، تو دوسری جانب سیاحوں کو بھی انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے، جو کہ قابل ستائش عمل ہے۔ کینیڈا ہائی لائٹس میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کو چانٹا پڑا ہے، منہ پر تھپڑ مارا گیا ہے، اور فرانس میں ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ایک سرکاری دورے پر فرانس کے ہی ساؤتھ ایسٹ کے ریجن ڈروم میں موجود تھے، اور جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے، ویلکم کہنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ وہ لوگوں کے پاس گئے اور لوگوں سے ابھی وہ ہاتھ ملا ہی رہے تھے، پہلے ہی ان کا مصافحہ تھا
تو جیسے ہی انہوں نے پہلے شخص سے مصافحہ کیا اور ہینڈ شیک کرنے کی کوشش کی اور ہینڈ شیک کیا بھی، اسی دوران اس شخص نے ان کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرانس کے صدر کو کس حد تک زوردار یہ تھپڑ پڑا ہے اور ان کے اپنے ہی فرانسیسی شہری کی جانب سے یہ تھپڑ مارا گیا ہے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تھپڑ مارنے والے شخص کو اور اس کے ایک اور ساتھی کو حراست میں لے لیا ہے اور تحقیقات اس وقت شروع کر دی گئی ہیں۔ لیکن فرانس کے صدر جو کہ اپنے مختلف بیانات کی بنیاد پر اکثر و بیشتر خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں اور خبروں میں شامل رہتے ہیں، اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی ان کے سٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں مسلمان بے حد ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہیں۔ اور دوسری جانب فرانس کے صدر کو تھپڑ پڑنے کے بعد یہ خبر پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگوں نے اس پر اپنی مختلف رائے بھی دی ہے اور مختلف تجزیے اس وقت جاری ہیں۔ کینیڈا لندن میں پیش آنے والے اسی واقعے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کینیڈا سے ہمارے ساتھ براہ راست ہیں جناب بشیر حسین صاحب، ان سے ہم اس پر تجزیہ بھی لیں گے، ان کی رائے بھی جانیں گے، اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو اس وقت یہ باتیں ہو رہی ہیں اس میں کینیڈین گورنمنٹ کا کیا رول ہے کہ کس طریقے سے اس کا خاتمہ کیا جا سکے، کیونکہ جسٹن ٹروڈو کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اسلاموفوبیا کو ہرگز طور پہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور کینیڈا کو ایک پرامن ملک کے طور پر بنا کے دکھائیں گے، اور ثابت بھی کیا ہے۔ بہت شکریہ بشیر حسین صاحب، آپ نے پرائم کینیڈا ٹی وی کے لیے وقت نکالا اور آپ کا بے حد شکریہ۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک اندھوناک واقعہ جسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا جا رہا ہے کہ ایک مسلم فیملی کو کچل دیا گیا اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ یہ بہت ہی ناگوار اور بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، جس پہ جسٹن ٹروڈو جو ہے پرائم منسٹر اس پہ ایکشن لینے کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے جو ہے اس کے اوپر اپنا اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ تمام پاکستانی حضرات، مسلمان خصوصاً پورے کینیڈا کے، ہم سب متحد ہوں اور اس کے اوپر اسلامی فوبیا کے خلاف ہم جو ہے آواز اٹھائیں۔ اسلامی فوبیا کئی زمانے سے جو ہے چلے آ رہا ہے اور 9/11 کے بعد بہت زیادہ ہو گیا، اور اس کو جو ہے ہم اجاگر کرنا چاہیے، اور اس کو اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور ہم لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے تمام مسلمانوں کی کہ بھائی کہ اس کے گورنمنٹ کا ساتھ دے اور گورنمنٹ اس پہ جو ہے ایکشن لے۔ بشیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو یہ باتیں ہو رہی ہیں اور اکثر و بیشتر ہم اس قسم کے واقعات یورپ میں دیکھتے ہیں، امریکہ سے یہ خبریں آتی ہیں اور اب کینیڈا سے بھی یہ خبر آئی، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف اس قسم کا یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ یہ پروپیگنڈا جو ہے کوئی 1970s میں شروع ہوا اور وہ ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں۔ کئی ایک گورنمنٹ جو ہے، ایون جسٹن ٹروڈوز فادر پیئر ایلیے ٹروڈو آلسو ہی ٹرائیڈ، اینڈ وہ جو ہے دوسری چیزوں میں تبدیل ہو گیا اس کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے بہت کوشش کیے اور وہ کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد بھی مسٹر کریچیا اور پال مارٹن جو پرائم منسٹرز رہے، یہ لوگ بھی کوشش کیے، لیکن کوشش جو ہے کرنے سے اور اس کو کنٹینیویشن نہیں رہا۔ اس میں جب کنٹینیویشن نہیں رہتا تو دوسرے پرائم منسٹرز آ کے اس کو پھر شروع کرنا چاہتے، اور منسٹرز بدل جاتے تو ان کے جو ہے تمام ایمز بدل جاتے۔ اسی وجہ سے بہت مشکل ہو گئی کہ یہ ہمیشہ پیچھے چلتے رہا۔ کینیڈا جو ہے واز اے ویری سیف کنٹری اور کوئی پرابلم نہیں تھے یہاں پر، لیکن 9/11 کے بعد سے یہ پرابلم زیادہ شروع ہوا، اور 9/11 کے بعد سے جو ہے جو امریکہ میں جو ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے موجود ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ میں جو پروپیگنڈا ہوا مسلمانوں کے خلاف میں، اس کی وجہ سے یہاں پر کافی اثر پڑا، اور چنانچہ جیسا کوبیک سٹی میں جو کچھ ہوا اور دوسری جگہوں پہ ہوا، اب اس میں جو ہے مصیبت یہ ہے کہ ہم اگر بولتے ہیں نا، وہ پرانی مسل مشہور ہے کہ ہم موو کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہی چیز جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے، یہ لوگ کرتے ہیں تو ہمارا پریس بھی جو ہے ہمارے خلاف رہتا ہے۔ پریس جو ہے بہت اچھالتا نہیں ہے ان چیزوں کو، پریس اچھالتا ہے اگر ہم کوئی چیز میں جو جویش کے یا کسی کے خلاف بولے، کوئی مسلمان کرتا ہے تو اس کو فوراً ہیڈ لائنز بنا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اسلامی فوبیا کو یہ لوگ جو ہے زیادہ سپورٹ نہیں کرتے۔ یہ جو ہے کافی کوشش اس پہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ عمران خان بھی جو ہے یونائٹڈ نیشن میں اس پہ اسپیچ دیے اور اس کے جو ہے پورے وہ بتائے کہ بھائی کہ اس کے پروز اینڈ کانس کیا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس پریس جو ہے، چونکہ ہمارے پاس کوئی ان کا کنٹرول نہیں ہے ہمارے پاس،
تو اس وجہ سے ہمارے کو مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مشکل ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت ہی پرابلمز ہو جاتے ہیں، اور نئی جب گورنمنٹ آتی ہے تو اس میں جو ہے پھر وہ لوگ شروع سے شروع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ دوسری گورنمنٹ پہ جو ہے بلیم کرتے ہیں. یہ وجہ سے جو ہے ہمارا اسلامی فوبیا کا جو معاملہ ہے وہ پیچھے رہ جا رہا ہے ہمیشہ. بشیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ بڑی چیزیں تیز ہو چکی ہیں کہ جتنے بھی ممالک کے ہائی کمیشنز ہیں وہاں پر ایمبیسیز میں اور سفارتکاروں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کمیونٹی کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں. کچہریوں کا بھی اہتمام ہو رہا ہے اب اس معاملے کو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ریس کیا جائے گا، یا اس میں پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی سفارتکار کونسل جنرلز اپنا کیا رول پلے کریں گے؟ دیکھیے معافی چاہتا ہوں، میں یہاں پہ 57 ایئر سے ہوں. کتنے ہائی کمشنرز آئے چلے گئے، کتنے کونسل جنرلز آئے چلے گئے، کسی نے بھی ان لوگوں کو، وہ لوگ کمیونٹی سے کوئی وابستہ نہیں ہے ان کا. وہی لوگوں کی بات سنتے ہیں جو صبح سے شام تک ہائی کمیشن میں بیٹھے رہتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے ان کے ہائی کمیشن کے کان بھرتے ہیں. ہائی کمیشن صاحب کو یہ پتا نہیں ہے کہ نیشنل فیڈریشن آف پاکستانی کینیڈین جو 1980 میں بنائی گئی تھی، 1970 میں 78 80 میں بنائی گئی تھی، ابھی تک قائم ہے. اور اسی کی وجہ سے اردو جو ہے چیئر جو ہے میگل یونیورسٹی میں قائم ہے. ہائی کمیشن صاحب کو یہ پتا نہیں تھا، کچھ لوگوں نے ان کو جو ہے غلط سلط باور کرا دیا. ہائی کمیشنر صاحب سن لیے. ہائی کمشنر جو ہے یہ آتے ہیں اپنے اپنے رسوخ سے آتے ہیں، اور وہ اپنے 3 سال مکمل کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. بعض تو اب آپ دیکھیے کہ اس وقت کینیڈا میں تقریباً 8 یا 9 ہائی کمشنرز ہیں جو واپس نہیں گئے اور یہاں پر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کا کام یہ ہے کہ صرف وہ آتے ہیں، اپنا ٹائم گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یقین مانیے عمر صاحب، میں تو تھک گیا بول بول کے. ہائی کمیشن سے ملتے ٹائم نہیں دیتے، ہمارے کو ملتے نہیں ہیں. عوام میں پاکستانی کمیونٹی تو آتے نہیں ہیں، صرف وہ آتے ہیں اپنے دوستوں سے ملتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. یا اگر آپ ان کو فنکشن میں بلاتے ہیں تو آتے ہیں، نہیں آتے. میں یقین مانیے کہ میں ابھی بھی نیشنل فیڈریشن آف پاکستانی کینیڈین کا سیکرٹری ہوں. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن ہائی کمیشن صاحب ملنا نہیں چاہتے. اب کیا بولیں گے؟ اب ہم کس کو بولیں گے؟ ہم شکایت کرنا نہیں مناسب سمجھتے. یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہے. اور آپ کا بالکل صحیح خیال ہے، مختار صاحب بہت کوشش کرتے ہیں اسلامی فوبیا پہ. ہم کو کام کرنا چاہیے، ہم سب کو مل کے بہت کام کرنا ہے اس پہ، مگر یہ کہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بشیر صاحب یہ بتائیے کہ اب چونکہ سپورٹ نہیں کر پا رہا ہائی کمیشن یا سفارتکار یا پاکستانی گورنمنٹ چلیں اس میں کوئی رول نہیں بھی پلے کر پا رہی، تو اس میں وہاں کی این جی اوز یا جس طریقے سے آپ کی نیشنل فیڈریشن ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور بھی مختلف آرگنائزیشنز ہیں، وہ مل کے اپنے طور پہ آپ لوگ کیا رول پلے کر سکتے ہیں یا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں سب مل کے؟ اور اس میں میڈیا کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے کہ اسلاموفوبیا کا خاتمہ کر سکیں ہم دوسرے آرگنائزیشن سے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیے میں جو 13 سال جو ہے جوش مسلم ڈائلاگ جو ہے کرتے رہا مانٹریال میں. ہمارے ساتھ 2-3 وقت ایسے ہوا ہے کہ جوش کمیونٹی پوری ہماری سپورٹ کری، 100% سپورٹ کری ہمارے کو. اور ہمارے جو ہے معاملات میں وہ لوگ ایون پرائم منسٹر کو خط لکھے، کمبائنڈ جوش اپیل والوں نے اور کینیڈین جوش کانگریس نے پرائم منسٹر کو ہمارے لیے خط لکھے. مصیبت یہ ہے عمر صاحب، مصیبت ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ متحد نہیں ہیں. ٹورانٹو میں اس وقت جو ہے کوئی تقریباً 80 آرگنائزیشنز ہیں، ہر ایک کی 1-2 منٹ کی آرگنائزیشن ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ اور یہ کہ مصیبت یہ کہ ہائی کمیشن ہمارا نہیں کام کرتا کمیونٹی کے ساتھ. ہائی کمیشن کو ہم تھک گئے بول بول کے. منسٹرز آئے بولے، ہم ان کے سامنے جو ہے، میں خود جو ہے چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش کیا، ان کے کوئی سننے والا تیار نہیں ہے ہمارے پاس. چونکہ یہ لوگ اپنے رسوخ سے آتے ہیں، ان لوگوں کو اپنا ٹائم کمپلیٹ کرنا ہے، چلے جانا ہے. میں یہاں پہ 57 ایئرز میں آپ کو یقین بتاتا ہوں کہ صرف 5 ہائی کمیشنز ایسے آئے ہیں جو کمیونٹی کے ساتھ کام کیے ہیں اور جو کمیونٹی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے. یعنی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 1965 میں 1965 میں تو 63 میں آیا تھا، 65 سے آپ کو لے کے چلتا ہوں ہسٹری جو. مگر ہم مجبور ہیں ان چیزوں سے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی چیز.
इंटरव्यू तो देते हैं वो सब। अब मैं क्या बोलूं, अपना मुल्क है, हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारे हाई कमीशन है, हम कुछ नहीं बोल सकते, बोले तो शिकायत होती है। और देखिए सबसे बड़ी चीज ये कि हम अगर कोई ऑफिस होता है हमारे पास, एक सेक्रेटरी होती है या नहीं भी होती है सेक्रेटरी, आजकल टेक्निकल इतनी चीजें हो चुकी है कि आपको सेक्रेटरी की भी जरूरत नहीं है, आप घर से बैठ के पूरी दुनिया को जो है ईमेल भेज सकते हैं। और हमारे पास यंगस्टर्स बच्चे इतने हैं जो हर चीज करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको लेके आना, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं है कोई भी। बशीर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आज तक इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपने डायरेक्टली रुजू किया है फॉरेन ऑफिस से इस्लामाबाद में, या इस वक्त शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा हैं, उनकी नॉलेज में ये बात लाई गई है कि कैनेडियन मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अपने आप को किस हद तक दूर महसूस कर रही है कौंसल खानों से या एम्बेसी से? ये देखिए आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, कनाडा जो है पीस लविंग कंट्री है, इस वजह से बहुत से लोग जो है कनाडा को भूल चुके हैं। कनाडा देखिए प्राइम मिनिस्टर जो क्लार्क जो थे, he made a very nice definition of Canada. Canada is the country of the immigrants. Canada is the society of these immigrants. That's what he said. तो उन लोग जो है इमिग्रेंट्स वो किए, हम लोग आते हैं यहाँ पे इमिग्रेशन लेते हैं और फिर उसके बाद जो है अपनी जगह चले आते हैं, फिर कभी भूल जाते कि कम्युनिटी के मेंबर हैं वो लोग। नहीं हो सकता। हमने पुराने हाई कमीशन को, पुराने काम, इवन जब क्या नाम गौहर अय्यूब थे उस वक्त भी हम उनको पेश किए, कुछ नहीं हुआ। हाँ वो सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ करते। अब ये एहसान इकबाल वगैरह जब थे यहाँ पर आए थे, हम सब उनको बोले हर चीज, लेकिन कोई चीज नहीं हुई। वो वहां जाके तकारीर करते हैं, हम ये करके आए, वो करके आए, या कुछ नहीं करते साहब। कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी में अब आप ये देखिए, ये इतना बड़ा वाकया हुआ कि हम पूरी कम्युनिटी, पूरे कनाडा में जो है कम से कम 2 मिलियन मुसलमान पाकिस्तानी है मौजूद, या 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन तो डेफिनेटली है। कोई खड़े रह के आवाज नहीं करेगा, मुत्तहद होकर नहीं करेगा, कोई जुलूस नहीं निकालेगा, कोई गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को एक लेटर नहीं लिखेंगे। मेरे को पता है उस चीज का। मैं खुद नेशनल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तानी कैनेडियन का सेक्रेटरी हूं कई साल से। कोशिश कर रहा हूं कि भाई आइए कमेटी मीटिंग करेंगे, कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। हम तो पैसे देने के लिए तैयार है, हम वैंकूवर से लोगों को बुलाने के लिए तैयार है, मगर आने के लिए तैयार नहीं होते। ये लोग जो है सिर्फ ये होते हैं कि उनको हेड टेबल पे बिठा दे, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। हम लोगों में भी डिफेक्ट है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हमारे में डिफेक्ट नहीं है। इसी वजह से काउंसिल जनरल या हाई कमीशन जो है कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। मुश्किल ये है कि अभी हमारे नए हाई कमिश्नर साहब आने वाले हैं 1-2 महीने में, आप देखिए वो भी एजी ऑफिस में कहीं काम करते थे, उनको भेजा जा रहा है, वो किसके पता नहीं, रिश्तेदार हैं क्या। ये लोग नहीं काम करते उमर साहब, हम तो थक गए बोल बोल के। क्या करेंगे? काउंसिल जनरल साहब यहाँ पे नहीं होते। काउंसिल जनरल साहब सिर्फ उसी वक्त वो लोगों को बैठते हैं जो सुबह से शाम तक उनके पास बैठते हैं और जो बातचीत करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि कम्युनिटी क्या करती है। हम तो गुजर चुके हैं यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि ये वाकया जो है बहुत बड़ा वाकया है। और इस वक्त हमारा काम है, पूरे मुसलमानों का काम है कि जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट करना चाहिए और जस्टिन ट्रूडो पे प्रेशर करना चाहिए कि भाई वो पार्लियामेंट में कोई एक्शन लेके आए। अगर मैं आज देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मैं खड़े रह के ये बोलूं कि हॉलोकॉस्ट वाज रॉन्ग, आई विल बी जेल टुमारो, आई विल बी जेल टुमारो। उमर साहब, मेरे पे एक्शन हो जाएगा। मगर ये कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए कुछ नहीं होता, ये नहीं कर सकते। इस वजह से कि अब जस्टिन ट्रूडो जो है पे हमको प्रेशर करना पड़ेगा कि नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बशीर साहब, आपने प्राइम कैनेडा टीवी के लिए वक्त निकाला और कैनेडा हाईलाइट के इस प्रोग्राम में आपने वो मुद्दा सामने रखा जो इस वक्त बेहद जरूरी था। और हम चाहते हैं कि ये बात फॉरेन ऑफिस से इस्लामाबाद तक भी पहुंचे और वो इस चीज को संजीदगी से सोचें। जिस तरह इमरान खान ने सऊदीया का ये एक मसला हल किया कि वहां पर भी लोगों को सेम यही प्रॉब्लम था कि कौंसल खाने और पाकिस्तानी एम्बेसी सही तरीके से कोऑपरेट नहीं कर पा रही थी कम्युनिटी से। इसी तरीके से इस मामले को भी, चाहे कनाडा हो या दीगर तमाम ममालिक हो, वहां पर हमारे सिफारतकार
ایٹ لیسٹ کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ کوآرڈینیشن بنائیں. آئی ایم ریئلی تھینکفل جناب بشیر حسین صاحب. اسی واقعے کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے, اور کینیڈا سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کینیڈا میں بزنس مین کمیونٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, جناب افتخار مرزا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اوٹاوا سے موجود ہیں. بہت شکریہ افتخار مرزا صاحب. کیا کہیں گے اس اندھوناک واقعے کے حوالے سے؟ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے, ہر آنکھ اشک بار ہے, اور لوگوں کا دل بھی رنجیدہ ہوا ہے اس واقعے پہ. یقیناً یہ ایک بڑا اندوہناک واقعہ ہے, اور یہ جو جہاں پر یہ جو پرسپشن چل رہی ہے ایون کے گورنمنٹ لیول پر بھی, غیر بحثیت پاکستانی اور مسلمان اور ہیومن رائٹس کے طرفدار ہونے کے ناطے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سمپل ہیٹ کرائم نہیں ہے, یہ ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہے. اور جس کو پریمیئر انٹیریو کا پریمیئر ڈگ فورڈ بھی اور پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہے اور ویل پلانڈ ایکٹ ہے. تو یہ آل آف سڈن یہ سمپل روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, تو یہ ایک ٹارگیٹڈ ہے اگینسٹ اسلاموفوبیا کی, اور لوگوں کے ذہن میں جو اسلام کے خلاف یہ جو پرچار ہو رہا ہے, ان کے اندر جو ڈیفیوز چیزیں جو ان کے اندر انجیکٹ کی گئی ہیں, تو یہ ان کا رزلٹ ہے کہ یہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ پہلے انسیڈنٹ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کافی یہاں پر بڑے اور چھوٹے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں, جیسے 2017 میں کبیک میں ایک مسجد میں ہوا تھا. تو انفارچونیٹلی بعض کا یہ ہوتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جن کے پاس یا تو انف ایویڈنس نہیں ہوتے, یا وہ پھر پروفیشنلی اس کو کلیکٹ نہیں کرتی, تو اس کو اگر یہ کوئی وائٹ میل وغیرہ ہو اس طرح کا, تو اس کو وہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ سائیکو ہے. ٹھیک ہے, اس کے سائیکولوجیکلی اس کے فیکٹر لے لیتے ہیں. انفیکٹ یہ ہوتا وہی ہے کہ یہ ہے ٹیررسٹ ایکٹ ہے, اور یہ ایکسٹریم ہیٹ ہے مسلمانوں کے خلاف. اور اس کے علاوہ تو ہم اس کو کسی بھی سطح پر اس کو دیکھ نہیں رہے, اونلی ٹیررسٹ ایکٹ. اور پاکستانی کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی بھی اس کے اندر جو ہے نا کافی غم و غصہ کا شکار ہے. تو میں جیسے اوریجنلی پاکستان سے ہوں, اور میری ایونچولی ہمدردیاں اس فیملی کے ساتھ بھی ہیں بحیثیت پاکستانی بھی, مگر یہ کہ کینیڈا میں بحیثیت مسلمان بھی میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں مسلم کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ کروں. تو ہم نے ایک پروگرام کینڈل لائٹ ویجل جو ہے نا, اس کو ہم نے پروگرام کیا ہے. تو انشاءاللہ پروگرام ہم کریں گے موسٹ لائکلی جو ہے نا, یہ ہم نے سیٹرڈے کا اناؤنس کیا ہے. اگر اس میں کچھ چینجز وغیرہ ہوئی تو ہم لوکل کمیونٹی کو اپڈیٹ کر دیں گے. تو اس کے اندر جو ہے نا ہمیں کافی فیڈ بیک جو ہے نا دوسری مسلم کمیونٹیز کی طرف سے, دوسری کنٹریز کی آرگنائزیشن کی طرف سے بھی ہمیں کافی اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. اب یہ اسلاموفوبیا کا ایک مکمل شاخسانہ ہے, اور اس پر جسٹن ٹروڈو کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آئی, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس قسم کے واقعات کو بالکل بھی کینیڈا میں برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ اسلاموفوبیا کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسلاموفوبیا کا خاتمہ تو یہ جب تک پہلی ذمہ داری ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ کی. لوکل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے, جو بھی یعنی کہ لوکل گورنمنٹ سے مراد ہے جو کنٹری کی گورنمنٹ ہے, یا جس بھی گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں یہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کس طرح ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا میئرز کرتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا بھی انسیڈنٹ ہو, ٹھیک ہے, جیسے یہ مسجدوں پر یہ پیٹرول بم پھینکنا یا ویسے توڑ پھوڑ کرنا, وینڈلزم کرنا, تو اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہے نا یہ ادھر ہیں, یہ ہوتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. تو جن کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں, پولیس بھی اس میں اندر ہمارے ساتھ انوالو ہوتی ہے, تو وہ بھی آ کے سالیڈیرٹی وغیرہ لوکل پولیٹیشین شو کرتے ہیں. مگر یہ بات سالیڈیرٹی سے تھوڑی سی بڑھ کر ہے کہ جو بھی بندہ اس کے اندر انوالو ہو, تو اس کو زیرو سمپتی کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ اس کا کیس کو پروسیڈ کریں, آگے بڑھائیں, اور یہ میک شور کریں کہ وہ بندہ سزا حاصل کرے, اور اس کو اسی طرح جو ہے نا وہ پینٹ کرے جس طرح اگر کوئی مسلمان کسی انسیڈنٹ میں انوالو ہوتا ہے تو اس کے وہ لنک جوڑ دیتے ہیں, اس کے فلاں آرگنائزیشن کے ساتھ لنک ہے, تو اس کا وہ ایک کمپلیٹ نیٹ ورک اس کا بنا دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو لوگ ہیں اسلاموفوبیا, اسلام کے خلاف یہ جو ایکشن کرتے ہیں, تو ان کے پیچھے بھی ایک نیٹ ورک ہے. مگر انفارچونیٹلی یہ نیٹ ورک کا یہ ایکسپوجر نہیں کرتے, اس کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کرتے. یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے, میڈیا بھی اس میں مذمت
بات کریں اور لائٹر ورڈ نہ یوز کریں اس کے لیے، کیونکہ یہاں پر ہم نے کئی ٹی وی چینل دیکھے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اتنا حق میں نہیں ہے، تو وہ اس کو رپورٹنگ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ کہ جیسے سمپل انسیڈنٹ ہے، ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ کا انسیڈنٹ ہے، تو رات گئی بات گئی، مگر یہ کہ ان کو اس طرح کرنا چاہیے، پینٹ کرنا چاہیے حقائق کے مطابق کہ یہ ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ کینیڈا ایک پیسفل کنٹری ہے جو ہر بندے کے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی وہ ضمانت دیتا ہے، ہماری مذہبی آزادی کی بھی، ہماری رائٹ آف اسپیچ کی بھی اجازت دیتا ہے، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ گورنمنٹ جو ہے نا، اگر کوئی بھی بندہ ود ان دی کانسٹیٹیوشن اور کینیڈین لا کی باؤنڈریز کے اندر رہ کر جو بھی پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، گورنمنٹ اس کے ساتھ ہے، ہمارے رائٹس کو انشور کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ جو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ریگارڈلیس آف دی ریلیجن اور اسکن کلر، ان کو اگر یہ ٹیررسٹ ایکٹ ہے تو ان کو بھی اسی پیٹرن پر دیکھیں جس پیٹرن پر وہ دیکھتے ہیں جبکہ مسلمان اس میں انوالو ہوتا ہے۔ کینیڈا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی ہو یا مسلم کمیونٹی ہو، وہ آپس میں مل کے کیا کردار ادا کر سکتی ہے اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے؟ جی، اس پارلیمنٹ میں تو یہ لکیلی ہمارے ممبر آف پارلیمنٹس بھی ہیں جو مسلمان بھی ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ کے انکلوڈنگ پاکستانی بیک گراؤنڈ۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی ڈیسیجن کے ساتھ پارلیمنٹ چلتی ہے، اور ناٹ اونلی ان دی پارلیمنٹ بلکہ ہمیں آؤٹ آف دی پارلیمنٹ بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے اندر اپنا بحثیت مسلمان اور بحثیت پاکستانی رول پلے کرنا چاہیے، تاکہ جب گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں، پارٹی کی پالیسیز ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ہے نا ہم ان کا سافٹ کارنر جو ہے نا وہ کریٹ کر سکیں مسلمانوں کے لیے۔ اور ڈیفینیٹلی لوگ اپنے تئیں اور کلیکٹیولی اور کوشش بھی کرتے ہیں، ہم یہاں پر یہ کرتے ہیں اس طرح جیسے یہ پروٹیسٹ وغیرہ پیسفل پروٹیسٹ مختلف نوعیت کے ہم آرگنائز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ پٹیشنز وغیرہ یا پارلیمنٹیرینز کو لیٹر وغیرہ بھی ہم لکھتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، مگر انفارچونیٹلی جو رزلٹ ان کا ہونا چاہیے، جو رزلٹ ملنا چاہیے، وہ رزلٹ ابھی تک ہمیں مل نہیں سکا، کیونکہ یہاں پر جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں ٹھیک ہے ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہوں گی مسلمانوں کے ساتھ، مگر یہ کہ ان کے کچھ اپنا دوسرا ووٹ بینک بھی ہوتا ہے، تو ان کو بھی انہوں نے پلیز کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اوپن پالیسی اس طرح وہ نہیں بناتی۔ کچھ پارٹیاں ہیں جو اس کے اوپر اوپن سٹینڈ لے کر، یعنی کہ ان کا کنٹینیوس اوپن سٹینڈ ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ جو اسپیشلی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے جو پاکستان میں سلمان فیملی کے ساتھ ہوا ہے، 74 to 12 ایئر اولڈ کا، جو سارے جنہوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہیں، تو اس کے اوپر یہ اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر یہ ساری پارٹیاں بھی اور یہ کینیڈا کی ساری پارٹیاں، تو وہ ساری ایک پیج پر ہیں، مین 3 پارٹیاں ہیں، این ڈی پی، لبرل اور کنزرویٹو پارٹی، تو یہ ساری آن بورڈ ہیں اور اس کو ایز اے ٹیررسٹ ایکٹ ہی اس کو لے رہی ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے یورپ میں یا مختلف اوقات کار میں، کبھی امریکہ، کبھی کسی اور جگہ، یہ اسلامو فوبیا کے خلاف چیزیں تو چلتی ہی آ رہی ہیں اور اس میں بتدریج اضافہ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان، پوری مسلم امہ ایک ہو کر، یک زبان ہو کر اس کے لیے آواز بلند کرے اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم تک یہ آواز پہنچائی؟ یہ ڈیفینیٹلی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیپ جہاں تک کسی ملک کے لینے کی سوال ہے تو وہ جو بھی مسلم ممالک ہیں ان کو اس کے اوپر اوپن اور بولڈ اسٹیپ لینا چاہیے۔ اور جو نیوزی لینڈ میں انسیڈنٹ ہوا تھا وہ انتہائی وہ بھی تکلیف دہ خبر تھی، مگر اس پر دیکھیں کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کا ایکشن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ رائٹ وے جیسے انسیڈنٹ ہوا تو وہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ وکٹمز کے ساتھ وہ کھڑی تھی جا کر، تو انہوں نے اپنی انکنڈیشنل پوری سپورٹ جو ہے نا وہ دی۔ تو اسی طرح یہاں کی گورنمنٹس کو بھی نہ صرف یہ سپورٹ دینی چاہیے، تو ان کا تدارک بھی کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشن میں ڈیفینیٹلی، کہ مسلمانوں کو یہ یونٹی کے ساتھ یونائٹڈ نیشن میں یہ ایشو ریز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مختلف جیسے میں پاکستانی اوریجن ہوں، مسلمان ہوں، تو اسی طرح دیگر مسلم ممالک کے لوگ بھی اس طرح یورپین کنٹریز میں، نان مسلم کنٹریز میں بیٹھے ہیں جو اپنے ملک کی اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کا کیونکہ ہماری کنٹری آف جو اوریجن ہے یا اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے
کہ یہ اس ایشو کو ریز کرے، یا اگر ہم بیرون ملک بھی بیٹھے ہیں تو ہماری پروٹیکشن کو انشور کرے. تو یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں بلکہ تمام مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے کہ افیکٹولی یونائٹڈ نیشن کے فارم پر اس کو ریز کریں اور اس کی لیجسلیشن کروائیں اور کنڈیمڈ کریں. جس بعض کا یہ غیر ذمہ دارانہ بیان مختلف ملکوں کے سربراہان سے بھی مل جاتے ہیں جو نان مسلم ہیں، تو ان کی بھرپور مذمت کریں. تو اگر یہ کوئی روڈ میپ اگر یونائٹڈ نیشن بنا لے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اس میں مین رول پلے کرنا پڑے گا مسلم ممالک کو. کیونکہ اگر جیسے ایک قانون قدرت ہے کہ ایک بندہ بیمار بندہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا تو ڈاکٹر کو کیسے پتا چلے گا، یا اس کو ایکسپریس نہیں کرے گا میری بیماری کیا ہے تو کیسے پتا چلے گا. تو افیکٹی ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ممالک کی ذمہ داری ہے کہ ہماری پرابلمس کو آبزرو کر کے یونائٹڈ نیشن کے فارم پر اٹھائیں. تو اگر وہ اٹھائیں گے، افیکٹولی اٹھائیں گے، اس کو ریپیٹڈلی اٹھاتے رہیں جب تک یہ رزلٹ جنریٹ نہیں کرتے، تو اسی طرح ایک پروٹیکشن ہوتی ہے. اسلام کا ایک سافٹ کارنر جو ہے نا وہ آگے جاتا ہے، کیونکہ اسلام بڑا پیسفل ریلیجن ہے. اگر قرآن پاک اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو قرآن پاک جو ہے نا یہ ایک پہلی جو ہے نا ایک ڈاکومنٹڈ بک ہے جس کے اندر جو ہے نا ہیومن رائٹس کی بھی چارٹر آف ہیومن رائٹس بھی اس میں ہے. اس میں منارٹیز کے بھی رائٹ ہیں، ویمنس کے بھی رائٹ ہیں، چلڈرنس کے بھی رائٹ ہیں، انڈیویجولس کے بھی رائٹ ہیں. تو یہ ایک بڑی بہت ایک واضح اور جامع کتاب ہے. ہمیں اس کا میسج جو ہے نا یہ دینا چاہیے کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمارے رسول کا کیا پیغام ہے، ان کا کیا طریقہ کار رہا ہے، انہوں نے کیسے جو ہے نا اپنی زندگی گزاری، کیسے انہوں نے محبت کا پیغام دیا. اور ہم ایک مسلمان ایک انتہائی پیسفل لیونگ اور دوسروں کی کیئر کرنے والی ایک مذہب اور قوم ہے. تو ہمیں اپنا یہ فیس پروجیکٹ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے ہر سطح پر. آپ نے وقت دیا پرائم کینیڈا ٹی وی کے لیے اور کینیڈا ہائی لائٹس میں آپ نے اس موضوع پر گفتگو کی. آئی ایم ریئلی تھینکفل. آج کینیڈا ہائی لائٹ سے فی الحال اتنا ہی. کینیڈا سے متعلق کوئی بھی خبر آپ نے دیکھنی ہو تو پرائم کینیڈا ٹی وی دیکھتے رہیے. محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.